अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों का फैसला भी जारी हो गया है। कुछ देर पहले ही 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2 साल पहले राय दी थी एक सदारती रेफरेंस पे कि आया 63A के तहत जो पार्लिमानी पार्टीज़ की हदायत के बरखिलाफ अरकान असम्बली वोट डालते हैं, क्या उनका वोट शुमार किया जा सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी थी कि उनका वोट शुमार नहीं होगा और वह नाअहल भी होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज नज़रसानी दरख्वास्तें निपटाते हुए वो राय वापस ले ली है। और जो फैसला दिया गया था आइनी दरख्वास्तों पे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे, वो फैसला भी कालादम करार दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले पंजाब के अंदर ये मामला उठा था जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत जो है वो गिराई गई थी और फिर हमजा शहबाज की हुकूमत लाई गई थी, उसके अंदर भी यही तनाज़ा था कि परवेज़ इलाही को जो हुकूमत जो गिराई गई थी उसमें कुछ पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उसकी हदायत के बरखिलाफ PTI के लोग टूटे थे और उन्होंने अपनी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ वोट दी थी। और जिसके बाद जब दोबारा वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ तो उसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उन्होंने फिर एक सदारती रेफरेंस के ऊपर जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान हुकूमत के दौरान भेजा था, उसके ऊपर फैसला देते हुए कहा था कि जो मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी वोट को शुमार भी नहीं किया जाएगा। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये आइन को दोबारा तहरीर करने की एक कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट ने की, और वाज़े तौर पे ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी क्योंकि आइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मगर मामला उस वक्त भी सियासी था और सियासी हालात के पेश नज़र दिया गया था। और आज भी जो फैसला आया है कि 63A के तहत जो मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट हैं उनका वोट शुमार किया जाएगा, ये भी मखसूस सियासी हालात की वजह से है। और पहले भी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच का फैसला था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि वो बदनीयती पर मबनी है और इसके पीछे सियासी अवामिल कार फरमा हैं। आज भी जो फैसला आया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का, इसके हवाले से भी ये कहना मुश्किल नहीं कि ये फैसला भी बदनीयती पर मबनी है। वो बदनीयती क्या है? बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं और 25 अक्टूबर से पहले अचानक ही इस केस का लगाया जाना, इससे भी ये वाज़ेह होता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने एक हंगामी बुनियादों पे जारी ऑर्डिनेंस जो कि एक हंगामी कानून साजी की गई थी हुकूमत की, उसका फ़ायदा उठाया और उस ऑर्डिनेंस के तहत अपनी मर्ज़ी की वो जजेस कमेटी बनाई जिसने बेंच बनाना था इस नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए। और उस ऑर्डिनेंस जो ही आया उसी रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उतनी ही हंगामी बुनियादों के ऊपर जजेस कमेटी भी तश्कील दे दी और उस कमेटी के अंदर इस ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए अख्तियार के मुताबिक उन्होंने अपनी मनपसंद एक जज को जजेस कमेटी में तैनात कर दिया और वो मनपसंद जज से जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इससे पहले जो कानून था उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस जो थे वो कमेटी के रुकन थे। उसमें मसला ये हो रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मर्जी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो मज़ाहमत करते थे। और ख़ास तौर पे जब ये 63A की नज़रसानी का केस लगाने की एक बार कोशिश की गई तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ाहमत की और ये केस नहीं लगने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस को जल्द इसलिए लगवाना चाह रहे थे कि इस केस के ज़रिए ही वो अपनी एक्सटेंशन की राह हमवार कर सकते थे। और आज जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में उनके मनपसंद और उनके हम ख्याल बेंच ने फैसला दिया है, बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच का ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की नौकरी और मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला है, क्योंकि इसी 63A के फैसले के बाद अब PTI के उन अरकान को तोड़ना हुकूमत के लिए आसान होगा, बल्कि उनके वोट को शुमार करना भी हुकूमत के लिए मुमकिन हो जाएगा जिनके बगैर आइन में तरमीम के लिए जो ज़रूरी 2/3 अक्सरियत है वो मुकम्मल नहीं हो रही थी। आज के इस फैसले के बाद हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे बज़ाहिर अब PTI के उन अरकान को तोड़ने की कोशिश करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के 12 जुलाई के फैसले के बावजूद
جو کہ اب پی ٹی آئی کے اگر قرار دے دیے بھی گئے اراکین تو ان کے لیے بھی ان اراکین کے لیے بھی منحرف ہونا آسان ہوگا اور ووٹ کا ان کا شمار بھی ہونا آسان ہو جائے گا۔ اب آج کے اس فیصلے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو 12 جولائی کے فیصلے پہ عمل درآمد رکا ہوا تھا، بنیادی طور پہ اس 12 جولائی کے فیصلے سے یہ ہوا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں جو 13 ججوں کی فل کورٹ کی اکثریتی جو گروپ تھا ججوں کا جسٹس منصور علی شاہ کا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑا اور بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کو تمام مخصوص نشستیں ملنی چاہیے کہ جو کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کی یا ایم پی ایس کی تعداد کے تناسب سے آئین کے تحت انہیں ملنی چاہیے۔ تو اب لگتا ہے کہ 12 جولائی کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، اور 12 جولائی کے اس فیصلے کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے امکانات ختم ہو گئے تھے، کیونکہ 12 جولائی کے ہی فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں اور ان کو ان کے مطابق مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، اور جب تک 63 کا آج کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو 12 جولائی کے فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو توڑا نہیں جا سکے گا، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا اراکین کسی بھی دباؤ، پریشر یا لالچ یا خوف کی وجہ سے توڑا بھی گیا تو اس کی ووٹ شمار نہیں ہوگی۔ مگر آج کے فیصلے کے بعد اب 12 جولائی کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہونا حکومت کے لیے آسان ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے ان کی ووٹ شمار کروا کے 2/3 اکثریت لے کر آئین میں تبدیلی کرا کے جو ہے آئینی عدالت بنانا اور اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کی مدت ملازمت یا نوکری کہوں گا اس میں توسیع دینا اب حکومت کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو 5 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا، کسی مشاورت کے لیے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو میرے خیال میں ججز کمیٹی کے اندر کیا بلکہ اس بینچ کی تشکیل سے پہلے ہی طے تھا، اور یہی وہ 5 ججز ہیں جو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بظاہر ان ججوں کا بھرپور استعمال کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، باوجود اس کے کہ ان پہ اعتراض بھی کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، بلکہ عمران خان کی طرف سے، جن کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بینچ کی تشکیل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ قانونی طریقے سے نہیں کی گئی، اور اس بینچ کے اوپر جو 2 ججز بیٹھے ہیں جو 2 ججز کمیٹی کا حصہ تھے، اور ججز کمیٹی بھی غیر قانونی طور پہ بنائی گئی تھی، تو ان اعتراضات کے باوجود بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج یہ سماعت جاری رکھی، بلکہ کل کے دن ان اعتراضات کو باقاعدہ طور پہ مسترد بھی کیا، آج اس کا باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ تو یہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کا ایک تو یہ وہ غصہ تھا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتارا مخصوص نشستوں کے کیس میں، جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی اور یہ اقلیت میں رہ گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، یہ چاروں ججز آج ان 5 ججوں کے بینچ میں موجود تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں شکست کھائی تھی اکثریتی 8 ججوں کے فیصلے سے۔ یہ چاروں ججوں نے آج 12 جولائی کا بدلہ لیا ہے بظاہر، اور جو 2/3 اکثریت میں جو حکومت کو کمی پیش آ رہی تھی یا جو حکومت کے جو نمبر کم پڑ رہے تھے، آج جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنی ایکسٹینشن اور اپنی مدت ملازمت اور اپنی نوکری میں توسیع کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے، بلکہ حکومت کو بھی ایک موقع دے دیا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے نہ صرف یہ کہ موجودہ چیف جسٹس کی نوکری میں توسیع کر دے 3 سال کے لیے، بلکہ پورے آئین کا حلیہ جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ اور یہ وہ آئین ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے آج کل جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے ایک متفقہ آئین اس ملک کو دیا تھا، یہ سپریم کورٹ بنائی تھی، اور آج بھی سپریم کورٹ کی دیواروں پہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے ناموں کی تختیاں باہر لگی ہیں، اور آج اسی سپریم کورٹ کو توڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کے اختیارات اس کے ہاتھ بازو کاٹ کے آج ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنانے کی جو ہے آئینی ترمیم کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تجویز کر رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کا ذاتی مفاد جوڑا تھا، مگر آج بھی یہ فیصلہ انہوں نے دیا۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش ضرور کی آج کی سماعت میں اس تاثر کو زائل کرنے کی کہ شاید اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے 5 ججوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے پراعتماد سے
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کچھ ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں ججوں کے بیچ کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تو آج کی یہ جو سماعت ہے اور آج کا یہ جو فیصلہ ہے، معلوم نہیں اس کو تاریخ میں کن الفاظ سے جو ہے یاد رکھا جائے گا، مگر اس کے بعد جو ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں، مثال کے طور پہ اب اگر فوری طور پہ اب یہ تحریری حکم نامہ جو ہی آ جاتا ہے تو پھر یہ تحریری حکم نامہ جو ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ یعنی کہ پہلے بھی جو صدارتی ریفرنس آیا تھا تو اس صدارتی ریفرنس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اب اس فیصلے پہ عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ کیا وہ حکومت یا وزیر اعظم کے مشورے پہ پرانا بھیجا گیا صدارتی ریفرنس جو تھا کیا اس کا اطلاق حکومت نے کرنا تھا؟ نہیں، یہ اطلاق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا تھا۔ پارلیمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، وہ اسپیکر نے کرنا تھا، اور حکومت جو ہے بظاہر اس میں زیادہ دلچسپی اس لیے رکھ رہی تھی کیونکہ جو حکومتی ادارے ہیں، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، جن کا حوالہ ایک دفعہ حاصل بزن جو مرحوم سینیٹر نے بھی دیا تھا، جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو صادق سنجرانی صاحب جیتے تھے ان کے مخالف، تو انہوں نے کہا تھا یہ الیکشن جنرل فیض نے، جو اس وقت کے ISI کے سربراہ ہیں، انہوں نے ان کو جتوایا ہے، اور یہ جنرل فیض کے لوگ تھے جنہوں نے جو اکثریت تھی حاصل بزنجوں کو جو حمایت حاصل تھی اس کو توڑا تھا اور لوگوں کی ہارس ٹریڈنگ کی تھی۔ تو آج کے فیصلے کو بھی اسی ہارس ٹریڈنگ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، مگر ایک بار پھر جب یہ تحریری فیصلہ آ جائے گا تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوں گے؟ اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہوں گے بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو مجوزہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا، کابینہ جو ہے اس آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے گی، اس کو جب قومی اسمبلی میں لایا جائے گا تو وہ بل کی شکل اختیار کرے گا، قومی اسمبلی میں ٹیبل ہوگا، وہاں پہ کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوگی، نہ بحث ہونے دی جائے گی کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس فائز ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو مزید نوکری پہ بھی رکھنا ہے، تو آج اسمبلی میں اگر کل یا پرسوں تک یہ بل ٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جلد از جلد اس کو منظور کیا جائے گا قومی اسمبلی سے، اس کے بعد سینٹ میں بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہی یہ بل پیش کر دیا جائے، اور سینٹ میں بھی اگر یہ منظور ہو گیا دونوں ہاؤسز سے تو پھر یہ بل دستخطوں کے لیے صدر آصف علی زرداری کے پاس جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ وفاقی آئینی عدالت بنے گی اور نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائزہ، ان کا نام جو بہت چل رہا ہے وہ بنیں گے، بلکہ سپریم کورٹ کے پر کاٹے جائیں گے، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے موجودہ ان کے تحت بننا ہے، جن کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا جا رہا، بظاہر اس نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی ایک پینل بنایا جائے گا اگر مجوزہ آئینی ترمیم منظور ہوگی، اور اس پینل کے اندر یقینی طور پہ پہلے 3 یا پہلے 5 ججز ہوں گے۔ ابھی تک کچھ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس پینل کے اندر سے اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی نہیں ہوں گے، جسٹس منیب بھی نہیں ہوں گے، اور جسٹس امین الدین خان کا نام بھی آ رہا ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو اس پینل کے اندر سے کوئی بھی جو چیف جسٹس ہے جو بچی کھچی سپریم کورٹ ہے، اس کے لیے وہ قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کا تعین کرے گی کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اور اسی طرح وہ آئینی عدالت کا تعین بھی وہی کرے گی۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے، بڑی ہی ایک گھناؤنی قسم کی ایک باقاعدہ ایسی سازش جس کو ساری دنیا دیکھ رہی تھی، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سب کی نظریں قاضی فائز عیسیٰ پہ تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور آج جو کچھ بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 63A کا جو پرانا فیصلہ تھا وہ غلط تھا یا صحیح، مسئلہ یہ تھا کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں کیوں دلچسپی دکھا رہے تھے، باوجود اس کے کہ ان کا ذاتی مفاد تھا، انہوں نے یہ جو ہے سماعت جو ہے اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹایا، اور بظاہر آج کی تاریخ میں آج 3 ستمبر کو دیے گئے فیصلے میں 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کا بدلہ لیا گیا ہے، اور جو ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی 12 جولائی کے فیصلے سے کہ PTI کے لوگ جو ہیں جب انہیں قرار دے دیں گے تو وہ ان کو توڑنا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اتنی محنت اتنی کوششوں سے جو ہے وہ دیوار بھی گرا دی گئی ہے، اور ایک ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار کھل جائے گا، اور اب اس کے بعد جو بھی خرید و فروخت ہوگی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ قاضی عیسیٰ نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔